Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the history of HRM. This is included in a subject Human Resource Management which is a part of BS English third semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो तरक्की है, ठीक है, 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे में हुई है. ये एक बाकायदा पेशा के तौर पर, फॉर्मल प्रोफेशन के तौर पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त वजूद में आया जब काम की जो नौयत है, ठीक है, वो बदली. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, ठीक है, बड़ी हुई और माशरों ने, ठीक है, सोसाइटीज़ ने कारकुन जो हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, उनके बेहतर सलूक का मुतालबा किया. अब इसकी तारीख को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए हम जो है इसे मेजर फेजेस में डिवाइड करेंगे. ठीक है, हम इसे बड़े अदवार में तकसीम करते हैं. सबसे फर्स्ट है प्री इंडस्ट्रियल इरा बिफोर 1800s. ठीक है, नो फॉर्मल HRM. इसकी की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो खेतों, ठीक है, और जो छोटी वर्कशॉप्स हैं या ख़ानदानी पेशों में काम करते थे. सेकेंडली क्या है कि जो रिलेशनशिप है वो मास्टर सर्वेंट का था. ठीक है, यानी कि आका और खादिम की तर्ज पर होता था ताल्लुक़ जो है. उसके बाद हायरिंग जो है, जो भर्ती है, वो इनफॉर्मल थी. उसका निज़ाम गैर रस्मी था, आम तौर पर ख़ानदान या बरादरी के ताल्लुकात पर मबनी होता था. ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो अप्रेंटिसशिप्स के ज़रिए जो है वो दी जाती थी, यानी कि शागिर्दगी के ज़रिए दी जाती थी. ठीक है, लेबर कवानीन, ठीक है, लेबर लॉज, यूनियंस जो हैं, ठीक है, और एम्प्लॉई राइट यानी कि मुलाजमीन के हकूक़ मौजूद नहीं थे. नेक्स्ट चलते हैं HR सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, नो स्ट्रक्चर्ड HR प्रैक्टिसेस. ठीक है, कोई भी बाकायदा HR प्रैक्टिसेस मौजूद नहीं थी. ठीक है, वर्कर्स जो थे, कारकुन जो थे, उनको सिर्फ मजदूर समझा जाता था, कीमती वसाइल के तौर पर नहीं. ठीक है, उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेज नहीं समझा जाता था, सिर्फ ये समझा जाता था कि वो लेबर हैं, वो मजदूर हैं. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट 1700s टू लेट 1800s. ठीक है, यानी कि सनती इनकलाब. बर्थ ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स एंड लेबर मैनेजर्स. ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर्स और लेबर मैनेजर्स का आगाज़. ठीक है, व्हाट चेंज, क्या तब्दील हुआ. सबसे पहले क्या है, मैसिव ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, माइंस एंड रेलवेज. कारखानों, मिलों, कानों और रेलवेज की तेज़ी से तरक्की हुई. ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड राइज ऑफ वेज बेस्ड लेबर्स. शहरों की तरफ बड़े पैमाने पर हिजरत और उजरत पर मबनी लेबर सिस्टम का फ़रोग. ठीक है, यानी कि वेज बेस लेबर सिस्टम बना. नेक्स्ट है हार्श वर्किंग कंडीशंस, यानी कि सख्त वर्किंग कंडीशंस. 14 to 16 आवर वर्क डेज, यानी कि 14 से 16 घंटे तवील काम के औकात. उसके बाद चाइल्ड लेबर. ठीक है, यानी कि बच्चों से मजदूरी. अनसेफ इन्वायरमेंट्स, यानी कि गैर महफूज और ख़तरनाक काम के माहौल. अब इमरजेंस ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स. ठीक है, कंपनीज़ जो हैं उन्होंने वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट करना शुरू किया, जिनमें अक्सर ख़वातीन शामिल होती थी. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या थी. बेसिक वर्कर वेलफेयर. ठीक है, मज़दूरों की बुनियादी फलाह बहबूद. ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड्स रखना, जिसमें क्या है कि अटेंडेंस और वेजेस, यानी कि हाज़िरी और उजरत वगैरह. ठीक है, मैनेजिंग चाइल्ड एंड विमेन वर्कर्स, यानी ख़वातीन और बच्चों के कारकुनों का इंतज़ाम और निगरानी. नेक्स्ट चलते हैं HR सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, यानी कि HR की अहमियत. अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो तंजीमें हैं, उनमें लोगों के कह लें कि उनको मैनेज करने की पहली एक फॉर्मल अटेम्प्ट, एक बाकायदा कोशिश. ठीक है, उसकी है फाउंडेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट की बुनियाद रखी गई. अगर हम बात करें कि पर्सनल क्या है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो ऑर्डर्स यूजुअली एट अ कंपनी. ठीक है, अब ये सारा कुछ जो है वो स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट इरा कौन सा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा 1900 टू 1930. ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिस्टमेटिक सिलेक्शन. ठीक है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी. ठीक है, उसमें क्या है,
فریڈرک ڈبلیو ٹیلر اینڈ سائنٹیفک مینجمنٹ. اب ٹیلر نے پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواریت بڑھانے کے لیے کچھ طریقے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے, کچھ طریقے جو ہیں ان کا تعارف کرایا. اب اس میں کیا تھا, سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سائنٹیفک سلیکشن آف ورکرز. اس نے کہا جو کارکن ہیں ان کی سائنسی بنیادوں پر ان کا انتخاب کیا جائے گا. سیکنڈ ہے اسٹینڈرڈائزڈ ورک میتھڈز, یعنی کہ کام کے طریقوں کا معیاری ہونا. اس کے ساتھ ٹریننگ ورکرز فار اسپیسیفک ٹاسک, یعنی کارکنوں کو مخصوص کاموں کے لیے تربیت دینا. اور اس کے بعد ہے پرفارمنس لنکڈ پے, یعنی کہ کارکردگی جو ہے, جو پرفارمنس ہے اس سے لنک ان کو پے دینا, اس سے منسلک ان کو اجرت دینا. نیکسٹ کیا ہوا, امپیکٹ آن ایچ آر پر اس کے اثرات کیا ہوئے, نیڈ فار ٹرینڈ اسٹاف. اب کیا ہوا, تربیت یافتہ عملے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ کیا کر سکیں, کارکنوں کی بھرتی کر سکیں. ٹھیک ہے, پرووائڈ جاب اسپیسیفک ٹریننگ, ملازمت سے متعلق مخصوص تربیت فراہم کر سکیں. ریٹر پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی, یعنی کارکردگی اور پیداواریت کی نگرانی کر سکیں. یہ وہ دور تھا جب مخصوص پرسونل ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہوئے. اب نیکسٹ کیا ہوا, انڈسٹریل لاز اینڈ لیبر یونینز, یعنی صنعتی قوانین اور لیبر یونینز. ٹھیک ہے, اب رائزنگ ایکسپلوئٹیشن جو ہے, بڑھتی ہوئی استحصال نے مختلف لیبر قوانین کے نفاذ کو جنم دیا. ٹھیک ہے, جن میں کیا کیا شامل تھا, منیمم ویج ریگولیشنز. ٹھیک ہے, کم از کم اجرت کے قوانین. ٹھیک ہے, اس کے بعد چائلڈ لیبر ریسٹرکشنز, یعنی چائلڈ لیبر پر پابندیاں لگی. اینڈ ورک پلیس سیفٹی رول, اور کام کی جگہ کی حفاظت کے اصول. اس کے بعد کیا ہے, یونینز جو ہیں وہ بھی ابھر کر سامنے آئی, جو کارکنوں کے حقوق اور اجتماعی سودے بازی, ٹھیک ہے, بارگیننگ پاور کا مطالبہ کرتی تھی. نیکسٹ ہے ایچ آر سگنیفیکنس. ٹھیک ہے, اب پرسنل ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو درج ذیل امور جو ہیں وہ سنبھالنے پڑتے تھے, جس میں سب سے فرسٹ ہے لیبر ڈسپیوٹ, یعنی کہ لیبر تنازعات. اس کے بعد کیا ہے, لیگل کمپلائنس, یعنی کہ قانونی تقاضوں کی پابندی, اور اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو بارگیننگ, یعنی کہ اجتماعی سودے بازی. نیکسٹ کون سا رہا ہے, ہیومن ریلیشنز موومنٹ 1930s to 1950s. ٹھیک ہے, کام کے انسانی پہلو کو سمجھنے کا دور. ایلٹن میو اینڈ دا ہاتھورن اسٹڈیز. ٹھیک ہے, ان معاملات سے یہ حقائق سامنے آئے, پروڈکٹیوٹی انکریزز وین ورکرز فیل ویلیوڈ. جب کارکن خود کو اہم سمجھتے ہیں تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑھتی ہے, اور ایز اے رزلٹ پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوتی ہے. نیکسٹ ہے سوشل ریلیشن شپس, موریل اینڈ موٹیویشن میٹرز. سماجی تعلقات, حوصلہ اور محرکات اہم کردار ادا کرتے ہیں. ورکرز آر موٹیویٹڈ بائی مور دین منی. ٹھیک ہے, کارکنوں کی محرکات صرف پیسہ نہیں ہوتے, دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں, رائز آف بیہیورل سائنسز, یعنی رویاتی سائنسز کا عروج. سائیکالوجی اور سوشیولوجی, نفسیات اور سوشیولوجی نے مینجمنٹ پر گہرے اثرات ڈالے, خصوصاً ان نظریات کے ذریعے جس میں میسلوز ہائرارکی آف نیڈز اینڈ میگریگرز تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی. نیکسٹ چلتے ہیں ایچ آر سگنیفیکنس کی طرف. پرسونل مینجمنٹ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی, جن میں کیا کیا شامل ہوا ہے. سب سے پہلے امپلائی موٹیویشن, یعنی کہ ملازمین کی محرکات. اس کے بعد ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے لیڈرشپ, اور لاسٹ ہے جاب سیٹسفیکشن, یعنی ملازمت کی تسلی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں, اب کیا ہوا کہ ملازمین جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جذبات رکھنے والے انسان سمجھا جانے لگا, صرف پیداوار کے ٹولز نہیں, صرف پروڈکشن کے آلات نہیں. نیکسٹ ہے پرسونل مینجمنٹ ایرا 1950s to 1980s. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ فارمل ایڈمنسٹریٹو ایچ آر پریکٹسز, باضابطہ انتظامی ایچ آر جو ہیں وہ پریکٹسز. 20ویں صدی بائی مڈ 20th سینچری, 20ویں صدی کے وسط تک ہر بڑی آرگنائزیشن میں ایک پرسونل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا تھا. اس کے کی فنکشنز کیا تھے. سب سے پہلے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن, یعنی کہ بھرتی اور انتخاب. پے رول اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن, پے رول اور تنخواہوں کا انتظام. اور امپلائی ریکارڈز, یعنی کہ ملازمین کے ریکارڈ کا رکھ رکھاؤ. نیکسٹ چلتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی, یعنی کہ صحت اور حفاظت. انڈسٹریل ریلیشنز, یعنی صنعتی تعلقات. اور لاسٹ ہے لمیٹڈ امپلائی ٹریننگ, یعنی محدود ملازمین کی تربیت. اب پرسونل مینجمنٹ کی نیچر کیا تھی. ٹھیک ہے, سب سے فرسٹ ہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ رول بیسڈ, یعنی انتظامی اور قواعد پر مبنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ری ایکٹیو, یعنی کہ سولو پرابلمس آفٹر دی اکرڈ, رد عمل پر مبنی. ٹھیک ہے, مسائل کے وقوع پذیر ہونے کے بعد حل کیے جاتے تھے.
نیکسٹ ہے نوٹ لنک ٹو بزنس اسٹریٹجی، کاروباری حکمت عملی سے منسلک نہیں۔ ایچ آر سگنیفیکنس کیا ہے؟ ایچ آر کی اہمیت ملازمین کو ایک بہتر طریقے سے سنبھالنے کا نظام موجود تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب بھی یہ اسٹریٹجک نہیں تھا۔ نیکسٹ کیا ہوا؟ ایچ آر ایم ایمرجز، یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایمرجز 1980s، ٹھیک ہے، لوگوں کے انتظام کے لیے اسٹریٹجک نقطۂ نظر، ایک اسٹریٹجک اپروچ ٹو پیپل مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ جو ٹرم ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، یہ 1980s یعنی کہ 1980 کی دہائی میں یہ اصطلاح جو ہے عام طور پر استعمال ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ ریزنز فار چینج، سب سے فرسٹ ہے گلوبل کمپٹیشن، ٹھیک ہے، یعنی عالمی مقابلے بازی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ کمپنیز نے ریئلائز کیا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہیں۔ سیکنڈ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی تکنیکی ترقی۔ نیڈ فار اسکلڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ورکرز، یعنی ماہر اور تعلیم یافتہ کارکنوں کی ضرورت۔ نیکسٹ ہے چینجنگ ورک فورس، یعنی تبدیل ہوتی ہوئی ورک فورس، زیادہ خواتین، ٹھیک ہے، ڈائیورسٹی اور ہائر ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ اعلیٰ توقعات۔ اس کے بعد نیڈ فار الائنمنٹ ود بزنس اسٹریٹجی، یعنی کہ کاروباری حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگی کی ضرورت۔ ایچ آر ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کی فیچرز آف ایچ آر ایم، سب سے پہلے ہے پرو ایکٹیو، یعنی کہ پیش قدمی پر مبنی، ٹھیک ہے، اسٹریٹجک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، ترقی پر مرکوز۔ فوکس آن امپلائی کمٹمنٹ، ملازمین کی وابستگی پر توجہ، اور اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ایچ آر ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، ملازمین کے انتظام کی مربوط سرگرمیاں جس میں سلیکشن ہے یعنی کہ بھرتی ہے، ٹریننگ یعنی کہ تربیت ہے، پرفارمنس یعنی کہ کارکردگی ہے، اور ریوارڈز یعنی کہ انعامات ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں ایچ آر سگنیفیکنس کی طرف۔ لوگوں کو اب صرف کوسٹس نہیں یعنی لاگت نہیں بلکہ ہیومن کیپٹل کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ سیونتھ ہے اس کا اسٹریٹجک ایچ آر ایم اینڈ گلوبلائزیشن 1990s to 2000s۔ ایچ آر ایم ایز اے اسٹریٹجک بزنس پارٹنر، ٹھیک ہے، ایچ آر ایم بطور اسٹریٹجک بزنس پارٹنر۔ اسٹریٹجک ایچ آر ایم کیا ہے؟ ایس ایچ آر ایم، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایچ آر ایم جوائنٹ ٹاپ مینجمنٹ، اعلیٰ انتظامیہ میں شامل ہوا ایچ آر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایچ آر پالیسیز الائن ود آرگنائزیشنل گولز، یعنی کہ ایچ آر پالیسیز کو تنظیمی اہداف کے مطابق ہم آہنگ کیا گیا۔ فوکس کس پہ تھا؟ ٹیلنٹ مینجمنٹ پر، ورک فورس پلاننگ پر۔ نیکسٹ ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹمز، یعنی کہ کارکردگی کے انتظام کے نظام، اور اس کے بعد ہائر پرفارمنس ورک کلچر، اعلیٰ کارکردگی والی ورک کلچر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ گلوبلائزیشن، عالمی سطح پر اثرات، ملٹی نیشنل کمپنیز ایکسپینڈڈ، جو کثیر القومی کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بڑی۔ ایچ آر ڈیلٹ ود، ٹھیک ہے، ایچ آر نے مندرجہ ذیل امور سنبھالے جس میں سب سے فرسٹ ہے ایکسپاٹریٹس، یعنی بیرون ملک تعینات کارکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کراس کلچرل ٹیمز، یعنی کہ مختلف ثقافتوں والی ٹیمز۔ گلوبل لیبر لاز، عالمی لیبر قوانین۔ نیکسٹ ہے ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن، ٹھیک ہے، تکنیکی جو ہے وہ انٹیگریشن۔ ایچ آر آئی ایس، ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم، اس میں کیا کیا ہے؟ سب سے فرسٹ ہے آن لائن ریکروٹمنٹ، ٹھیک ہے، آن لائن بھرتی، کمپیوٹرائزڈ پے رول، کمپیوٹرائزڈ جو پے رول ہے۔ ایچ آر سگنیفیکنس کیا ہے؟ ایچ آر کی اہمیت، ایچ آر بیکیم سینٹرل ٹو دا آرگنائزیشنل سکسیس، ٹھیک ہے، ایچ آر تنظیمی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کرنے لگا۔ نیکسٹ ہے ماڈرن ایچ آر ایم 2010 ٹو پریزنٹ، ڈیجیٹل، ڈیٹا ڈریون، پیپل سینٹرک ایچ آر۔ اس میں ایمرجنگ ٹرینڈز کیا ہیں؟ ابھرتے ہوئے رجحانات، سب سے پہلے ڈیجیٹل ایچ آر اینڈ آٹومیشن، یعنی کہ ڈیجیٹل ایچ آر جو ہے وہ اور آٹومیشن، اے آئی پر مبنی بھرتی، اے آئی ریکروٹمنٹ، ٹھیک ہے، ایچ آر انالیٹکس یعنی ایچ آر انالیٹکس۔ نیکسٹ ہے آن لائن ٹریننگ، ایل ایم ایس، ٹھیک ہے، آن لائن تربیت۔ اس کے بعد ورچوئل ورک پلیسز۔ نیکسٹ ہے امپلائی ایکسپیرینس، ای ایکس، ٹھیک ہے، ملازمین کے تجربے پر توجہ۔ آن بورڈنگ، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ اور ویل بینگ ریٹینشن، یعنی فلاح و بہبود اور ملازمین کو برقرار رکھنے پر توجہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈائیورسٹی، ایکوٹی اینڈ انکلوژن، یعنی ڈی ای آئی، ٹھیک ہے، اس میں جینڈر، مائنورٹی، ڈس ایبلٹی انکلوژن، یعنی جنس، اقلیت اور معذوری کے حامل افراد کی شمولیت۔ اس کے بعد اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز۔ اس کے بعد ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی، ای ای او، یعنی مساوی روزگار کے مواقع۔ نیکسٹ ہے
ویل بینگ اینڈ ورک لائف بیلنس. ٹھیک ہے, فلاح و بہبود اور ورک لائف بیلنس. اس میں سب سے فرسٹ ہے مینٹل ہیلتھ انیشیٹیوز یعنی ذہنی صحت کے اقدامات. اس کے بعد ریموٹ ہائبرڈ ورک اور اسٹریس مینجمنٹ پروگرامز. اس کے بعد ہے ایجل HR. ٹھیک ہے, اس میں فاسٹ لرننگ اینڈ فلیکسیبل رولز یعنی تیز سیکھنے اور فلیکسیبل کردار. ٹھیک ہے, اس کے بعد کنٹینیوس فیڈ بیک سسٹم, مسلسل فیڈ بیک کے نظام. HR کی اہمیت کیا ہے کہ HR ٹوڈے فوکسز آن ٹیکنالوجی, آن سائیکالوجی, آن ڈیٹا اینڈ امپلائی ویل بینگ. HR کا مرکز جو ہے وہ ٹیکنالوجی, نفسیات, ڈیٹا اور ملازمین کی فلاح و بہبود ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah, in future, I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.